खुदावंद में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि मजूसी कौन थे और ये कहाँ से आए थे। क्या मजूसी 3 थे या इनकी तादाद ज़्यादा थी, और ये किस मुल्क से आए थे और इनके नाम क्या थे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इस बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस मजूसियों के बारे क्या फरमाती है। बाइबल मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों, जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा हुआ है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिन और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जब हम इस हवाला पर गौर करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह को बचपन में दिए जाने वाले 3 तहाइफ, सोना, मुर और लुबान, मत्ती रसूल की मार्फत उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत में जब हम देखते हैं कि बना पर हम ख्याल करते हैं, उस वक्त यीशु के पास आने वाले मजूसियों की तादाद 3 थी। अक्सर बयान किया जाता है जो मजूसी खुदावंद के पास आए वो 3 थे। एक गीत भी है, हम 3 बादशाह मशरिक से हैं, सजदा करने हम आए हैं। लेकिन एक ये गलत तस्वर है, गलत ख्याल है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जो तहाइफ दिए गए सोना, मुर और लुबान, वो 3 थे, ना कि मजूसी 3 थे। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके दूसरे बाब की पहली आयत में कि बैतलहम में पैदा हुआ, और देखो कई मजूसी पूरब से जो है वो यीशु को क्या करने आते हैं, सजदा करने आते हैं। अब कई मजूसी हैं, तादाद यहाँ बयान नहीं की गई। मजूसी जो थे वो कई थे, लेकिन जो तहाइफ दिए गए वो 3 थे। लेकिन जो बयान किया जाता है वो ये है कि 3 मजूसी थे। मजूसी 3 नहीं थे, मजूसी कई थे, लेकिन जो तहाइफ दिए गए खुदावंद यीशु मसीह को वो 3 थे। और उस वक्त यीशु के पास आने वाले मजूसियों की तादाद 3 थी। ताहम बाइबल मुक़द्दस ये नहीं कहती कि सिर्फ 3 मजूसी हो सकते थे, वहाँ बहुत से मजूसी मेरे अजीज़ों आए थे। और जब मजूसियों की बात आती है, अब यहाँ तो ये तो पता चल गया कि तहाइफ 3 दिए गए,
اور یسوع مسیح کے پاس جو مجوسی آئے وہ کئی تھے۔ اب یہاں سیکھنے والی بات ہے کہ ان مجوسیوں کے نام کیا تھے جن لوگوں نے تحائف دیے۔ ایک روایت بیان کرتی ہے، روایت کا ذکر ہے، روایت بیان کرتی ہے نہ کہ بائبل مقدس، اور وہ روایت بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو 3 تحائف دیے، سونا، مر اور لبان، ان میں سے ایک کا نام کیسپر اور دوسرے کا نام ملچور اور بیلشز تھا۔ یہ 3 شخص تھے جنہوں نے سونا، مر اور لبان خداوند یسوع مسیح کو نظر کیا، اور یہ ایک روایت بیان کرتی ہے۔ اور جو یسوع مسیح کو انہوں نے تحائف پیش کیے، یہ وہ 3 لوگ تھے۔ کیونکہ بائبل مقدس کا یہ بیان نہیں ہے، ہمارے پاس اس بات کو جاننے کا کوئی صحیح طریقہ کار بھی نہیں ہے، اور آیات روایت درست ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم ٹھیک سے بیان بتا نہیں سکتے کہ ان 3 لوگوں نے جنہوں نے یہ تحائف دیے ان کے نام تھے یا نہیں، کیونکہ ایک روایت ہے، ہم اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، غلط بھی نہیں کہہ سکتے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اب کیونکہ ہم اس کو بہتر طور پر نہیں بتا سکتے، اب ایک اور بات ہے کہ جو مجوسی خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ چرنی میں نہیں تھے آئے۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو مجوسی سجدہ کرنے کے لیے آئے وہ چرنی میں نہیں تھے آئے، استبل میں نہیں تھے آئے، وہ ایک گھر میں آئے، اور اس کے لیے یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے مجوسی استبل میں نہیں، معاشیوں کے استبل میں نہیں، مجوسی در حقیقت جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ کئی مہینوں کے بعد، 1 یا 1.5 سال بعد خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے بعد آئے تھے خداوند یسوع مسیح کو تحائف دینے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے لیے متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان اس کو نظر دیا۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے استبل میں نہیں آ کر بلکہ ایک گھر میں بچے اور اس کی ماں کو دیکھا، اور وہاں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھا، اور جب دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مجوسی پورب مشرق سے آئے تھے۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں مجوسی کہاں سے آئے تھے؟ وہ مجوسی مشرق سے آئے تھے، اور یہ مشرق سے آنے والے مجوسی جو تھے یہ فارسی تھے۔ فارسی جو موجودہ عراق کا ملک ہے، یہ مجوسی وہاں سے آئے تھے۔ کئی مجوسی جو پورب سے، مشرق یعنی عراق سے غالباً تصور کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں یہ فارسی لوگ تھے اور یہ وہاں سے آئے تھے، اور موجودہ عراق سے فارسی لوگ تھے۔ اور کیونکہ یہ فارسی لوگ تھے تو جب یہ مشرق سے یروشلم میں اس جگہ جاتے ہیں خداوند کے پاس اسے سجدہ کرنے کے لیے، اسے ملنے کے لیے، ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، پورب سے آتے ہیں، تو یہ ان کا جو سفر ہے وہ تقریباً 800 سے 900 میل کا فاصلہ تھا جو یہ طے کر کے آئے تھے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی دانشمند لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، اور یہ عقل مند لوگ تھے، یہ ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ اور جب یہ سمجھدار لوگ، ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ آتے ہیں تو یہ لوگ، فارسی لوگ، دانیل نبی کے صحیفے سے بھی واقف تھے۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا جب 9ویں باب کی 24 سے 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ایک خاص دورانیے کو بیان کرتی ہے کہ اس کی پیدائش تب ہوگی۔ یہ لوگ اس سے بھی واقف ہوں گے کیونکہ یہ فارسی تھے، اور فارس سے دانیل نبی کے صحیفے سے بھی واقف ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجوسی ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے عہد نامہ میں گنتی کی کتاب 14ویں باب کی 17ویں آیت میں بال جو فارس کے قریب دریائے فرات پر واقع مکوف کے قصبے فتویل کے قصبے سے تھا، اس کی پیشن گوئی سے بھی واقف تھے۔ یہ گنتی کی کتاب میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ستارہ نکلے گا۔ ستارہ کون سا؟ کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور یہ اس پیشن گوئی سے بھی میرے عزیزوں
واقف تھے اور یہ خدا کے لوگوں کو جانتے تھے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے بادشاہ کی کھوج کرنے کے لیے مجوسیوں کی رہنمائی ستارے سے متعلق ایک معجزاتی واقعہ تھی۔ بیت لحم کے ستارہ جسے اس کا ستارہ کہا گیا ہے، بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دے کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس کا ستارہ کہا گیا ہے، ستارے نے ان کی رہنمائی کی، یہ اس پیشن گوئی سے واقف تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کو اس گھر میں تو اسے سجدہ کیا، اس کو اس کی ماں کے پاس دیکھا۔ وہ پیدائش ہی سے بادشاہ پیدا ہوا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اسے سونا مرلبان نظر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا نجات دہندہ جو پیدا ہوتا ہے، دنیا کو نجات دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پیدائشی سے بادشاہ پیدا ہوتا ہے، وہ جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ لہٰذا مجوسی وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا۔ یہاں ہم اس پیغام میں جو بات سیکھتے ہیں، ہمیں مجوسیوں کی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر ایک جستجو تھی، ان کے اندر ایک لہر تھی خداوند کو پانے کی۔ دور دراز ملک سے آتے ہیں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، اسے ماننے کے لیے۔ انہوں نے خداوند کے پاک کلام کو سمجھا، پڑھا، اس پر ایمان لائے۔ آج ہمیں بھی خداوند کے پاک کلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پہلا درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے یسوع کی تلاش کی، ان کو یسوع کی تلاش تھی۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کیا کیا جائے گا؟ کھولا جائے گا۔ ہمیں میرے عزیزوں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اپنے دل سے، وہ ہمارے پاس ہے، اپنے دل میں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کو بلانے کی ضرورت ہے۔ پہلے کیا کرنا؟ اس کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، اس کے لیے اس کے حضور دعا کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد اس کو تلاش کرنا ہے، اور اس کے بعد مسیح کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، آپ اس کو جاننا شروع کر دیں گے۔ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے خود کو عاجز کر لیں، خود کو کمتر کر لیں، خاکسار بنا لیں۔ جب آپ وہ تھے مجوسی لیکن انہوں نے خاکساری اختیار کی، آج ہمیں بھی ان کے جیسے خاکساری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، خود کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے، انسان کی بجائے خدا کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعی دانش مند لوگ تھے، آج ہمیں بھی دانش مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں اس نے دنیا کے حقیر، نکمے، بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، عقل مندوں کو شرمندہ کرے۔ آج ہمیں مجوسیوں کی طرح اس کے پاک کلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، خود کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنا آپ دے دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو اپنا آپ دے دیں گے تو میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے مجوسی بادشاہ کی تلاش میں نکلے۔ میرے عزیزو، آخری بات کلام مقدس میں سے، مجوسی بادشاہ کی تلاش میں نکلے، آج بادشاہ تیری تلاش کرتا ہے۔ تب مجوسی بادشاہ کی تلاش میں رہے، آج بادشاہ تیری تلاش کرتا ہے، یعنی آپ کی تلاش کرتا ہے۔ کیا تو تیار ہے؟ دل کھول اور اسے خداوند کہہ کر اپنے دل میں آنے دے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو اس کو کھولتا ہے میں اس کے پاس آ کر اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ وہ آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوندوں کا خدا، الہوں کا الہ، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا۔ اس لیے اپنے دل کے دروازے کو کھولیں اور اسے اپنی زندگی میں ویلکم کریں، اور خداوند کے پاک کلام پر ایمان لائیں اور اسے کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ خداوند آج کے پاک کلام کے مطابق
وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور آپ بھی مجوسیوں کی طرح خدا پر ایمان لائیں، اس کے پاک کلام کو پڑھیں، دعا کریں، خود کو عاجز کر لیں، اور ہمیشہ خداوند کو پہلا درجہ دیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔